जिसको नज़रियाती कारकुन, नज़रियाती लीडर, नज़रियाती साथी जो है वो इमरान खान साहब के आप कह सकते हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब का शुमार जो है वो होता है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली साहब से बात करेंगे कि पीटीआई कहाँ जा रही है, पीटीआई की सियासत कहाँ जाते हुए देख रहे हैं और इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो अली मोहम्मद खान साहब से करनी है। अली साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस, और अब तो बहुत दिनों बाद आप जो हैं वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, सो थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम। अली भाई, गुफ्तगू का आगाज़ ऑफ कोर्स आजकल जो चर्चा हो रहा है वो उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू है कामरान शाहिद साहब के साथ, उसका जो है वो तस्करा हो रहा है। उसी से एक चीज़ जो है, उसी से एक क्लिप जो है निकाली है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर दो धड़े थे, मफामत, मजामत, और इमरान खान साहब का टिल्ट जो है वो ज़्यादा मजामती जो ग्रुप है उसकी तरफ जाता था। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवा दीजिए क्या कहना था उस्मान डार साहब का, फिर अली साहब की तरफ चलती हूँ। अच्छा अली साहब, आपने सुना कि उस्मान डार साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये कहा जाता है ये इस तरह की जो इंकशाफात हैं, इस तरह की जो बातें हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं, आपने बड़ा क्लोजली सारी वर्किंग भी देखी है, साथी हैं आप इमरान खान साहब की बहुत देर से। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, ये बात सही है, ये दुरुस्त है कि एक ग्रुप इस तरह का था जिसने मजामत की तरफ जो है वो इमरान खान साहब को धकेला? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, अभी जब आप गुफ्तगू फरमा रही थी और उस्मान साहब की भी बात आप सुनवा रही थी, मैं वैसे ही अपने नोट्स ले रहा था और मैं देख रहा था। देखें, जिन लोगों के नाम उस्मान साहब ने गिनवाए हैं, पहली बात तो ये है कि हम सब ने इकट्ठे काम किया है, इंक्लूडिंग उस्मान डार साहब। और ये जिनके ज्यादातर नाम गिनवाए हैं, हमाद अजहर हो गए, मुराद सईद साहब हो गए, और भी अगर आई थिंक अली अमीन खान का शायद नाम, और दूसरी तरफ मैं हो गया, और भी जितने हैं, हम में से अक्सरियत वो है कि अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो शायद हमारी सियासत ना होती। इकट्ठे हमने काम किया है। अब ये जो हमाद साहब हैं, इनका अगर आप देखें, मियाँ साहब, मियाँ अजहर साहब के बेटे हैं, आई थिंक पुराना लीगी खानदान है, मुस्लिम लीगी, लाहौर के रहने वाले, रख रखाव वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं। क्यों? हमाद अजहर पढ़ा लिखा बैरिस्टर है। मैंने और उन्होंने इकट्ठे काबीना में काम किया। मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने कभी इदारे के खिलाफ बात की हो। अप्रोच आपकी हॉकिश हो सकती है, कोई शख्स सख्त बात कर सकता है, जैसे मैंने भी बहुत मौकों पे मैंने सख्त बात की है, लेकिन फिर मेरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स थी, जिसने पार्लियामेंट चलाना होता है तो फिर आपने बात करनी होती है। जैसे आमिर डोगर साहब थे या मैं था, स्पीकर असद कैसर साहब थे, हमें पार्लियामेंट चलाना होता था। फिर इसमें मुराद सईद साहब का उन्होंने नाम लिया। मुराद साहब ने सफर किया है पाकिस्तान के लिए, उनकी फैमिली ने सफर किया, उनकी अम्मी जान आज भी हयात हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी दे। लेकिन मुराद साहब के, मैं तो साहब इसलिए कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में, वरना वो तो छोटा भाई है। तो मुराद की जो अम्मी है, शी सफर्ड बिकॉज ऑफ स्वात ऑपरेशन, वहाँ वो हिट हुई, और मुराद ने खुद कभी बहुत कम उन्होंने जिक्र किया था, बल्कि मैं ज्यादा ये बात मैंने की, लोगों को ज्यादा मेरी तरफ से मालूमात मिली। मुराद ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया, हालांकि उसने सफर किया, फैमिली डिस्टर्ब हुई। मुराद एग्रेसिव आदमी है, स्पीच सख्त कर देता है, लेकिन दो बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मुराद ने कभी किसी को गाली नहीं दी। करप्शन की बात की है पार्लियामेंट में, मैं तो 7 सीटें होती थी। दूसरी चीज ये है कि इकट्ठे हमने काम किया। मैंने मुराद को कभी, हालांकि इतना उसने सफर किया है, उसका घर, उसकी फैमिली, नहीं कि माँ से ज्यादा तो कुछ नहीं है ना, मैंने कभी उसको इदारे के खिलाफ बात नहीं करते देखा। अब ये जो कोई कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं है, ऐसी कोई चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज इसकी हकीकत नहीं है। लेकिन जो उस्मान साहब की बात है, इस पे क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि बात फ्री विल में कितनी है। वो जो उनके घर के मामलात आपने देखा, अम्मी जान जो आपने उनका बयान भी सुनाया, तो अम्मी जान कितनी तकलीफ से गुजरी, वो प्लीडिंग करती रही। हमारे काजी साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वैसे एक बात और भी मैं करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, लोग प्लीड करते हैं, कोई सिस्टम ऐसा होना जरूर चाहिए कि वहां से कुछ रिस्पॉन्स तो आए, क्योंकि वो ईद मिलादुन नबी के दिन भी मैंने उनका देखा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं उस्मान साहब का, कि वो कहाँ गायब रहे, अचानक कैसे इस तरह से फ्रेंडली माहौल में सारा आ गया। फिर कामरान शाहिद साहब के साथ तो मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो क्या
یہ مناسب ہے کہ کوئی شخص جو غائب ہو جائے, فیملی سے تعلق نہ ہو اور اچانک پروگرام میں آ جائے, تو ان کو بھی بڑی کرٹیسزم کا سامنا کامران شاہد صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے. علی صاحب قطع کلامی کی معافی, بہت سارے اب یہ آپ بھی یہی کنجیکچر کر رہے ہیں, آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پریشر میں تھے, یہ پریشر میں جو ہے وہ بیانات جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. بٹ پریشر میں تو آپ پہ بھی کوئی کم پریشر نہیں تھا, آپ جیل میں تھے, ایک کیس میں رہائی ہوتی تھی, دوسری کیس میں آپ کو جو ہے وہ اندر دوبارہ جو ہے وہ کر لیا جاتا تھا, اور تب بھی یہی جو ہے وہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ علی محمد خان جس دن پریس کانفرنس کرے گا تو اس دن اس کی جیل کی جو یہ قید ہے یہ ختم ہو جائے گی. آپ نے تو وہ پریشر نہیں لیا, آپ تو آج بھی جو ہے اس وقت آپ آزاد بیٹھے ہیں, اور اپنے جو اصول ہیں عمران خان صاحب کا ساتھ آپ نے چھوڑا, انہی اصولوں پہ آپ جو ہیں وہ قائم بیٹھے ہیں. دیکھیں اس میں شاید پریشر اگر کرنا ہوتا تو آپ کی طرف بھی تو آتا. اس میں شاید ایک ریزن یہ بھی ہو کہ بیسک سارے مسئلے کی جڑ جو ہے وہ 9 مئی کا کیس ہے. 9 مئی کا کیس کچھ انیشلی جب کوئی 3 MPO 3 عدد مجھ پہ لگی وہ ختم ہو گئی, پھر مجھے وہ مردان لے گئے, تو مردان میں دہشت گردی کی عدالت میں جب پیش کیا تو 9 مئی کا کیس تھا. اس پہ وکلاء نے بھی محنت کی, میں نے کیا آرگومنٹس دینے تھے, لیکن اللہ کی مدد تھی اور وہ عدم ثبوت کی بنیاد پہ عدالت نے مجھے میرا کیس ختم کر دیا. اس کے بعد جب ان کے پاس کچھ اور نہ رہا تو پھر وہ کرپشن کے کیسز میں لے گئے, تو وہ بڑی عید بھی ادھر گزروائی, اور ایک طرح سے اچھا بھی ہوا. دیکھیں تکلیف گزری, لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں, میں نے جیل کی عید دیکھی, میں نے وہاں بچے دیکھے, میں نے ان کے افسردہ چہرے دیکھے. میں نے یقین کریں جیل حالانکہ سنت انبیاء بھی ہے, یوسف علیہ السلام جیل میں رہے, لیکن میں کہتا ہوں کوئی آپ کا دشمن بھی جیل میں نہ جائے. لیکن زندگی میں اگر آپ ایک بار جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ ادھر دیکھتے ہیں, آپ کا ایمان پختہ ہو کے نکلتا ہے, آپ کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی اس چیز پہ کہاں تک مضبوط کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میری ماں کی دعا تھی, میں نکل آیا. عدالت پشاور ہائی کورٹ نے سٹینڈ لیا. میں سمجھتا ہوں ساری عدالتیں معزز ہیں, لیکن اس کرائسس میں ہیومن رائٹس کے اس المیہ میں جو پشاور ہائی کورٹ نکل کے آئی ہے, مجھے کیونکہ میرا شہر ہے اور میں وکیل بھی ہوں اور وہاں کچھ عرصہ گزرا بھی ہائی کورٹ میں, تو مجھے ان پہ فخر ہے کہ جس طرح سے وہ جج صاحبان سٹینڈ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسز کا اگر آپ سامنا کریں اور آپ کو عدالت سے کچھ ریلیف مل جائے تو کچھ پھر پریشر آپ برداشت کر بھی جاتے ہیں. عثمان صاحب کا سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لیے بھی تھی کہ وہ ظاہر ہے کچھ عرصہ وہ غائب تھے, ہائیڈنگ میں تھے. گھر کو ان کو بڑی میں سمجھتا ہوں تکلیف پہنچی ہے. ماں جی ہر وقت ان کے ویڈیو پیغام بھی آتے تھے, لیکن جس طرح جذبے سے وہ بولی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑا حوصلہ دیا انہوں نے. اچھا یہ بتائیے علی صاحب کہ اس وقت اگر ہم خان صاحب پر آ جائیں, خان صاحب کے اس وقت جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس پہ آ جائیں, تو یہ تو لگ رہا ہے اس وقت اگر کہا جائے, مطلب خیر جو جس تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں, جس تیزی سے جو ہے وہ ایویڈنس آ رہا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے, جو آنے والا الیکشن ہے, اس میں خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کا حصہ ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے جس طرح بات بھی ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے بھی مینٹلی شاید ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں, اور وکلا کی ٹیم بھی یہ بتا رہی ہے, آپ آنے والے الیکشنز میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ میں مقابلے سے باہر ہوں, کیونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. بڑے بڑے جورسٹ ہیں جو خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں, اور کچھ مخالف میں بھی بڑے بڑے نام ہیں, لیکن تھوڑا بہت ہم نے بھی قانون پڑھا ہوا ہے. جس طرح ان کا توشہ خانے میں سزا ہوئی ہے, کسی قانون میں اس طرح نہیں ہوتا. اس پہ ہمیں 1001 ریزرویشن ہے, جتنی صورت سے ہوا. جسٹس ہری جسٹس بری. علی صاحب کیونکہ وقت کم ہے, I'm sorry I'm interjecting, کوشش آپ کہہ رہے ہیں کی جا رہی ہے, تو اس کوشش سے کیا مراد ہے, کون کوشش کر رہا ہے کہ ان کو نکالا جائے اس میں سے, عملی سیاست سے؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے وکلاء کی, جو ہماری کور کمیٹی ہے, جو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہماری تو کوشش اس لیے ہے کہ وہ بچیں. یہ خان صاحب سے زیادہ پاکستان کے لیے. دیکھیں آپ کے سوال کے پہلے اسے پہ میں آتا ہوں, لیکن میں اپنی یہ بات پوری کر لوں کہ جتنا ملک کے لیے کچھ بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آپ کے بڑے ادارے ہیں, آپ کے آرم فورسز ہیں, نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, آپ کا نظریہ ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اتنا ہی اہم آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں. اگر آپ کے ملک میں کوئی بڑے ڈیمز ہیں یا کوئی آپ کے اندر تیل کے ذخائر ہیں, گیس کے ہیں زمین میں, ساتھ ہی آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے, نیشنل لیڈر,
کیونکہ نیشنل لیڈر قوم کو اکٹھا کرتا ہے. جب آپ کا نیشنل لیڈر نہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیں جس طرح عراق میں ہوا، جس طرح اور افغانستان میں ایک زمانے میں ہوتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب دیکھیں اس عمر میں ہی از آلریڈی 71 ابھی کل ہم نے ان کی وہ سالگرہ بھی منائی ہے. تو 71 سال کی عمر میں ہے، ان کو اپنے لیے کیا چاہیے؟ وہ دیکھ لیا، وہ وزیر اعظم بھی بن گئے، وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی ایک میگا پرسنالٹی تھے. وہ تو اس ملک کو کچھ ڈیلیور کرنا دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ انصاف کے کسی بھی اصول کے مطابق نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ کون کر رہا ہے؟ جو حکومت علی اس صاحب وقت بیشک جو موجود ہے اور عمران خان اس سے صاحب کا پہلے جو اسٹیچر ہے حکومت اس سے کوئی موجود تھی، ڈینائی جو نہیں کر کیسز ان سکتا، پہ بن رہے تھے. لیکن یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئی کہ کسی لیڈر نے اس طرح جو ہے وہ عوام کو اور افواج پاکستان کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہو، پھر اس کی مذمت کرنے سے بھی انکار کر دیا ہو. اور وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب جو آپ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی باتوں پہ ہے صرف. عمران خان صاحب اس طرح مذمت نہیں کر رہے تھے. 9 کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب نے مذمت نہیں کی، انہوں نے اس طرح اس کو جو ہے وہ نہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی، یا اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ جو ہوا یہ برا ہوا. وہ بھی ایک چیزیں مطلب ادارہ اور شاید خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت خان صاحب از بیکم سو پاپولر کہ شاید جو سینز ٹرکی میں نظر آئے تھے شاید اس طرح کے کوئی سینز جو ہیں وہ نظر آئیں. بٹ کمنگ بیک، آپ ابھی کوشش کی کیونکہ بات ہو رہی تھی تو آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بیک ڈور چل رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں، اداروں کے ساتھ بہتر کیے جائیں؟ پہلے آپ کے سوال آپ کا طویل تھا، اس میں ایک لائن بڑی ہے، میں اس کا جواب اگر میں نہ دوں تو مناسب نہیں ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ خان صاحب نے ادارے کے سامنے عوام کو کھڑا کیا. میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. عمران خان صاحب تو وہ آدمی ہے جس نے اپنی ذات پہ ہمیشہ اپنے ملک اور اپنے ادارے کو، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں چاہے کوئی اور ادارہ ہو، ہمیشہ اس کو فوقیت دی ہے ملک کو اور ادارے کو. جب ایک آدمی ایز اے وزیر اعظم، اور جب وہ وزیر اعظم کی کرسی سے نکال بھی دے گیا غلط طریقے سے، وہ کیا بات کرتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے. تو اس سے زیادہ پھر عمران خان صاحب کی ایک محبت کا کیا ہم اور کیا، اور کوئی ثبوت بھی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی قوم کو اس کا پتہ ہے. That's very debatable because آپ ایک طرف 9 میں ہے، دوسری طرف آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کے چنگل میں جو ہے پھنسے میں. پھر شوکت ترین صاحب کس قسم کی کالز، اور ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے اس پہ ایما پہ جو ہے وہ سارا کر رہے تھے. کے پی اور پنجاب کے جو منسٹرز تھے، فائنانس منسٹرز تھے، ان کو کر رہے تھے کہ آپ نے کرنا ہے تاکہ لون آگے نہ ہو سکے. سو اٹ از ڈیبیٹیبل کہ کچھ، میں یہ نہیں کہتی اور میں کون ہوں کہ میں کوئی اس طرح کی سرٹیفکیٹس بانٹوں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو اس وقت فیکٹس ہیں. جی بتائیے. اگر آپ مجھے دیکھیں، کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جیسے اب شوکت صاحب کی آپ نے بات کی تو وہ تو ظاہر ہے وہ خود اس کا زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن شوکت ترین کی بھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. دیکھیں، جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے نا، اور جب دل کھٹا ہوتا ہے تو پھر 100 بہانے 100 عذر پیش ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے ایک اور اس سوال میں وہ بھی ضروری ہے کہ خان صاحب نے 9 مئی میں جو کوئی غیر قانونی کام ہوا، احتجاج ہمارا حق تھا، لیکن جس نے کوئی غلط کام کیا ہے ڈیفنس انسٹالیشن پہ، تو خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وہ بیل پہ گئے تھے 11 مئی کو، تو انہوں نے خود اس چیز سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے. لیکن وہ آفٹر تھاٹ تھی نا، وہ آفٹر تھاٹ تھی، امیڈیٹلی جو ہے وہ آفٹر تھاٹ تھی. اس کے بعد یہ پہلے تو یہی کہا گیا تھا کہ جی یہ تو اگر اس طرح ہونا تھا تو یہ تو ہونا تھا. جیل میں تھے نا، دیکھیں خان صاحب تو جیل میں تھے، گرفتار تھے، جیل میں تھے، علی صاحب وہ تو وہ اس پہ چلے بہت بات ہو. مجھے یہ بتائیے اب چیزیں بہتر کرنے کے لیے خبریں آ رہی ہیں، آپ شاید کوئی بیک ڈور استعمال ہو رہا ہے آپ کوئی. جی اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے شوکت ترین صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. ہم نے کابینہ میں اکٹھے کام کیا ہے، سینئر آدمی ہیں، میں زیادہ پہلے نہیں جانتا تھا، کابینہ میں ان کی محنت کو میں نے دیکھا. لیکن ایک بات سامنے ضرور لانا چاہوں گا، ان کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی کہ شاید وہ سیاسی فائدے کے لیے ملک کا کوئی نقصان ان سے ہو رہا تھا، جو کبھی وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن میرے ساتھ بیٹھ کے اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کس زمانے کی وہ یہ بات کر رہا ہے، جب یہ دوسری وہ ایسی کانفرنس تھی ہماری حکومت ختم ہونے سے شاید مہینہ پہلے تھی، میں اور وہ ساتھ بیٹھے تھے جب پوری عالم اسلام کی لیڈرشپ وہاں آئے ہوئے تھے وزارت خارجہ والے. تو میرے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے زندگی میں بہت کما بھی لیا، محنت بھی کی، بچے سیٹل ہو گئے ہیں. یہ اب ایسی بات ہے شاید میڈیا پہ میں نے ایک دفعہ کی ہوگی، آپ کے پروگرام پہ میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے شوکت بھائی کے بارے میں بات کی تو ضروری ہے کہ ان کے اندر کا انر آپ کے سامنے میں رکھوں. کیا یار
میں نے زندگی میں سب کچھ اچیو کر لیا. جس طرح وہ بولڈلی بات کرتے بھی کہتے ہیں یار میں اب چاہتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے نا اس کے ساتھ مل کے اس ملک کے لیے کچھ میں بہتر کروں, اس ملک کو ہم بہتر کریں, ٹھیک کریں. تو یہ اسپرٹ ہے. اسپرٹ تحریک انصاف کی کیا ہے؟ ملک کو ٹھیک کرنا. عمران خان صاحب کی, میری, ہمارے سب لوگوں کی بات ہے جو آپ نے آپ کی اور ان کے درمیان ہوئی, اور ایک وہ بات ہے جو بندر عام پر پوری دنیا نے سنی. اس پہ عمران خان صاحب کے پائے کے لیڈر کے ساتھ یہ کیا جائے جو ہو رہا ہے. کیا عمران خان صاحب کبھی بھی ملک سے غداری کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی سیکرٹ آؤٹ کر سکتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. پولیٹیکل کیسز ہیں, یہ عدالتیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی. علی بھائی مجھے یہ بتائیے کوئکلی, صرف کیونکہ مجھے سیگمنٹ جو ہے ریپ اپ کرنا ہے. بالکل کریں گے, اور وی ہوپ کہ جو صحیح فیصلہ ہو وہی ہو. مجھے یہ بتائیے کیا آپ کی توسط سے کوئی بیک ڈور چل رہا ہے کوئی پی ٹی آئی کے لیے آج کل؟ ایک بات آپ نے کہا کہ انصاف کریں گی, سارا کریں گے انصاف, لیکن ایز اے وکیل میں بات کر رہا ہوں. یہ بات آن ریکارڈ یہاں سے ضرور چیف جسٹس صاحب کے پاس جانی چاہیے کہ ہم اس کو بہت بڑا جسٹس کا قتل سمجھتے ہیں, انصاف کا, کہ ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے اس کا ایسا ٹرائل چل رہا ہے جیسے کہ وہ وار کرمنل ہے. وہ کیوں وہاں پہ آپ جیسی آزاد مند جو صحافی لیکن آپ میرے بیک ڈور کا سوال میں نے 3 دفعہ پوچھا, جواب شاید نہیں دینا چاہتے. آخری میں پوچھ رہی ہوں کیا کوئی بیک ڈور چل رہا ہے؟ کیا کوئی بیک ڈور آپ کی توسط سے چل رہا ہے؟ دیکھیں بیک ڈور کا مطلب اگر سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق بات چیت ہے تو وہ پولیٹیکل کمیٹی نے 2 دفعہ انگیج کیا. وہ محمد علی درانی صاحب آئے تھے, تو ظاہر ہے جب وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بات تو ہم کریں گے, لیکن ایسی کوئی بیک ڈور میرے نالج میں اس وقت نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ کوئی بات چل رہی ہو یا کسی جماعت کے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہو. کچھ سراج الحق صاحب سے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی کوئی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بات نہیں ہوئی, اور محمد علی درانی صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے پولیٹیکل جماعت ہے, ہم نے ان سے ہم نے بات کی, لیکن وہ بھی زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھی. لیکن محمد علی درانی صاحب کے ساتھ محمد علی درانی صاحب خود نہیں آتے. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کا میسج لے کر آتے ہیں, تو کوئی میسج کوئی پیغام رسائی تو نہیں ہوئی نا پھر؟ لیکن میں وہ کمیٹی کا میں رکن ہوں, لیکن اس میٹنگ میں نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے درانی صاحب اگر آئے ہیں تو انہوں نے کسی سے بات کی ہوگی, اسی طرح نہیں اٹھ کے آگے ہوں گے. لیکن اگر خود بھی آگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بہتری کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سننا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اصولوں سے وہ ہمارے اصول سے متضاد نہیں ہے تو اس بات کو آگے لے کے جائیں گے, نہیں ہے تو ہم معذرت کریں گے. کوئکلی پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2024 کا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ As bright as Pakistan. The youth of Pakistan is standing strong with Imran Khan and Pakistan Tehreek Insaf. Tehreek Insaf is a reality. It is bound to stay. 60-70% of youth are inclined and in touch with Pakistan Tehreek Insaf. Tehreek Insaf کا فیوچر اتنا برائٹ ہے جیسے کل صبح آنے والا روشن دن, انشاءاللہ. چلیں آن دیٹ ویری پازیٹیو نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. We'll take a short break. We'll be right back.